जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली चैट में बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो जैसा आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले हमने ग्रुप में बहुत अच्छी डिस्कशन की थी इस टॉपिक पे। और ये आजकल आप लोग इर्द-गिर्द अपने देखते हैं और हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि ये इशू बहुत ही राइज़िंग होता जा रहा है। और जब तक इसको हम डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे, तो तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल में हाउ टू टैकल दिस वन, ब्रोकन फैमिलीज डिसऑर्डर। मे बी हम में से बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे होंगे या करने वाले होंगे या कर चुके होंगे। तो बेसिकली ये आज आपने पोस्टर पे भी देखा होगा कि उस पे कोई स्पीकर का ऑप्शन नहीं था। आमतौर पे तो ऐसा होता है कि यू सी के कौन स्पीकर होगा और कौन इस पे बात करेगा। तो बेसिकली आज के सेशन में हम सभी स्पीकर हैं। तो आज हम सब बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और इस टॉपिक पे आप सब ने अपना व्यू देना है, बगैर ये सोचे कि हमें इसके बारे में पता नहीं है या हम इसके बारे में क्या बोलें। यू नेवर नो। क्यों एक्चुअल में एक बात है जो मैं मानता हूँ कि सबका एक्सपीरियंस होता है और सबके पास उस एक्सपीरियंस की बिना पे कुछ ऐसा नॉलेज ज़रूर होता है जो दूसरों के लिए सीखने के लिए भी काम आता है, और वो कुछ स्पेशल वन भी होता है। तो आज आप सबके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे और सबकी राय लेंगे, क्यों एट द एंड ये आप में एक पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा और इजी रहेगा आप सबके लिए टू एक्सप्रेस योर व्यूज, योर थॉट्स इन पब्लिक गैदरिंग एंड मैनी मोर। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। देन हम टॉपिक पे आते हैं और आप सबको बताऊंगा भी कि इस पे सब ने बोलना है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद व अज़वाजिहि मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। तो बारी बारी मैं सबका नाम कॉल करूंगा, तो आप सब बारी बारी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और इस टॉपिक पे अपना व्यू देंगे। तो माइंड सेट रेडी रखिएगा कि ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर है, तो मैं बारी बारी सबका नाम लूंगा। और अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ये रखता हूँ ताकि आप लोग उस पर अपना व्यू शेयर कर सके। क्यों, आप सबका व्यू बहुत काबिल एहतराम और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। तो बगैर इस खौफ के कि हमें क्या बताएं, तो जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, वी रिस्पेक्ट योर थॉट्स, योर व्यूज इंशाल्लाह ताला। आप सबको फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंशाल्लाह ताला। जी, तो आप सब स्क्रीन पे फोकस कीजिए। ब्रोकन फैमिलीज डिसऑर्डर, तो ये हमने उस दिन ग्रुप में भी कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन वो अच्छे से डिस्कस नहीं हो सके। तो आप सब इससे एक दफ़ा पढ़ लीजिए। आप सब ने बारी बारी इस पे अपने व्यूज़ देने हैं। इसके अलावा भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं कि एक्चुअल में आजकल जो हमारी फैमिलीज के टूटने में जो डिसऑर्डर आ रहा है उसकी क्या वजूहत है। तो एक दफ़ा आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, फिर बारी बारी सबको माइक पे लेंगे इंशाल्लाह ताला। पहला आप देख रहे हैं,
सेल्फिशनेस, हाइपर इंडिविजुअलिज्म, यानी कि आप इसे खुद गर्जी कह सकते हैं। तो सिंपल वे में एरोगेंस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसे आप गुरूर और तकब्बुर कह सकते हैं। बीइंग ऑब्सेस्ड विद अदर्स फॉल्ट, यानी कि आप दूसरों को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं या दूसरों की गलती से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। दूसरे मीन आपका स्पाउस, कल्चरल प्रैक्टिसेस और एक्सपेक्टेशंस दैट कन्फ्लिक्ट विद इस्लाम, यानी कि आपकी कल्चरल कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो बिल्कुल इस्लाम के अपोजिट होती हैं और वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके रिलेशन में। फिफ्थ वन आप देख रहे हैं, हराम सोर्स ऑफ इनकम। ये बहुत एक मेजर वन होता है, क्यों, जब वो सोर्स की इनकम आपके घर पे आती है, और इसकी भी प्रॉपर एक साइकोलॉजी होती है कि वो जब हराम सोर्स की इनकम आपके अंदर जाती है तो वो किस तरह उसकी डाइल्यूट होती है और वो किस तरह प्रोसेस करती है। सिक्स वन है लैक ऑफ हलाल इंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। इसे आप कह सकते हैं कि हम अपने रिलेशन में टू चेरिश और अपने रिलेशन को एंजॉय करने की हलाल रिसोर्सेस की लैकनेस है। जिस तरह के आप जानते हैं कि अम्मा आयशा और नबी पाक अलैहिस्सलाम किस तरह की गेम्स खेलते थे आपस में। सेवन्थ वन है हराम एलिमेंट्स इन द हाउस इंक्लूड्स एंटरटेनमेंट। इसे आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के कुछ हराम एलिमेंट्स। एट वन आप देख रहे हैं लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, यानी कि आप बिल्कुल सिंपल वे में इसे यही समझ सकते हैं कि आपके जो रिसोर्सेस होते हैं, आपके जो मीन्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आप जिन चीज़ों के ऊपर लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, लेकिन आपका जो एक लिविंग थॉट होती है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। तो नाइन्थ वन आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ अन इस्लामिक आइडियोलॉजीज लाइक फेमिनिज्म। इसमें डिफरेंट तंजीमें और डिफरेंट कैंपेन्स आप देखते हैं जो आजकल बिल्कुल अन इस्लामिक। टेंथ वन आप देख रहे हैं टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल, लाइक के हमारे रिलेशन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम जब एडवाइस लेते हैं या किसी से कंसल्ट करते हैं तो उसको कैसे पहचाने। एंड लास्ट वन नॉट द लीस्ट, कंपेयरिंग योर मैरिड लाइफ टू एनीवन एल्स। ये भी बहुत एक मेजर वन है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ को, और कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो आप सबने ये पढ़ लिया। अब इन सभी पॉइंट पे आप सब एक पॉइंट पे भी व्यू दे सकते हैं और इन सब के बाद कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी सबका नाम कॉल करूंगा तो आप सब अनम्यूट करते जाइएगा। जी, तो सबसे पहले अब्बासी, आप काइंडली अनम्यूट कर लें। जी अब्बासी, आप अनम्यूट कर लें, 5 सेकंड वेट। जी, अहमद अली नाज, आप अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम मेरी आवाज़ रहमतुल्लाह। आ रही है? जी सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है तो अगर आप इसे चेक कर लीजिए। आप दोबारा ज्वाइन करके हैं सर, मैं फिर आपको माइक पे लेता हूँ। आप दोबारा ज्वाइन कर लें, मैं आपको माइक पे लेता हूँ। जी जी, अली अनवर, आप स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, मैं जो है पिछला सेशन जो है ना उसमें नहीं था, अभी इस सेशन में हूँ, तो जी सर, यहाँ ये से जो वो वो सैटरडे को होती है हमारी सीरा क्लास, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट है आज। तो ये हाँ, बेसिकली तो तो हमारे ट्विटर पे मैं होता है, ये लेकिन गुजारिश जी मैं ये जी जी गुजारिश सर। कर रहा हूँ कि ये जो लिस्ट आपने जो पढ़ के बताई है ना, ये तो सिम्टम्स है ना, रिजल्ट्स हैं ब्रोकन फैमिली के। जी 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 सर, जब आप इन कोई पे व्यू दे फैमिली दें या ब्रेक आप होती इनमें है, ऐड करें, हम आपसे सीखना चाहते हैं ठीक है ना, प्लीज।
تو ہمیں جو ہے نا وہ ریزن جو ہے نا وہ بریک دا فیملی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ تو اس کے جی ریزلٹ جی سے سر. کسی طرح وہ اس کے سمٹمز جو ہے نا آفٹر ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی جی سر. کیوں کوئی فیملی بریک کیوں ہوتی ہے؟ جب ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے دونوں سائڈ کے جو نا لوگ جو ہے نا ملتے ہیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے اور ایک دوسرے کے اوپر نچھاور ہوتے ہیں, ہر کچھ بتاتے ہیں ایک دوسرے کو, پھر بھی کچھ چیزیں چھپا دیتے ہیں جس کی وجہ سے نا یہ چیزیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر وہ ریلیشن جو ہے نا وہ بریک ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ اس کو قرآن شریف سے ریلیٹ کرتا ہوں. کہیں پہ بھی اگر جماعت سے کوئی بندہ الگ ہوتا ہے, اپنی کمیونٹی سے الگ ہوتا ہے, اپنے خاندان سے الگ ہوتا ہے نا, تو وہ اس پہ اللہ کا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے اس بندے کے اوپر, اس کمیونٹی کے اوپر, اس خاندان کے اوپر جو اللہ کی رضا, اللہ کے جو طریقہ کار ہے, جو گائیڈنس ہے اس کو فالو نہیں کرتے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح نا اس خاندان کو, اس کمیونٹی کو, اس نیشن کو نا اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ آپ نے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں, تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر ان کو یاد دلایا کہ یاد کرو میری نعمت, کہ پہلے آپ جو نا آپس میں ہوتے تھے, پھر جب میں ناراض ہوا, آپ نے اچھے کام نہیں کیے, تو پھر میں نے آپ کو آپس میں لڑا دیا. اور ایک دفعہ تو انہوں نے فرمایا, جہاں تک مجھے یاد ہوتا ہے, کہ آپس میں لڑو, ایک دوسرے کو مارو, پھر جب میں راضی ہوں گا تو پھر جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. تو ہم آئی ایم ایس کے پلیٹ فارم پہ سارے دوست تقریباً وہی ہیں, جو چیز بھی ہم ڈسکس کریں اس کو میری سجیشن ہے کہ اس کو ہم پہلے قرآن شریف سے دیکھیں کہ اس میں کیا ریزنس دیے گئے ہیں, اس میں کیا گائیڈنس دی گئی ہے, کیا گائیڈنس ہم فالو کر رہے ہیں. ایسے کیس اسٹڈی ہم سامنے لائیں کہ بھائی یہ کیس اسٹڈی, ایک فیملی بریک ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا اس فیملی کے جو بریک ہونے کے ریزنس وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو آپ جو ہے نا پرسکون رہو گے, مطمئن رہو گے, آپس میں محبت ہوگی. یہ محبت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. اگر محبت کسی کے دل میں نہیں تو وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت اس کے پاس نہیں, چاہے وہ ایک فرد ہے, ایک فیملی ہے, ایک قوم ہے. یہی تو حال ہے ہمارے پاکستان کا, یہی حال ہے ہمارے مسلمان ورلڈ کا, کہ ہر کسی کے دل میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے نا وہ محبت نہیں ہے دل میں جو ہونی چاہیے, جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا, 1,24,000 سے کم پیش پیغمبر بھیجے, اور اس کے بعد ہر پیغمبر نے اتنی قربانی دی, ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے قربانیاں دی, اب تک قربانی دے رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کی نعمت ہمیں نہیں مل رہی. تو بس یہ گزارش کرنی تھی کہ پہلے اس روٹ کاز کو دیکھیں اچھی طرح کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح, یہ ریزنس جو ہے نا یہ کیوں آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے اب پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جو فیملی بریک ہونے کا پہلا جو انسیڈنٹ ہے نا وہ حابیل قابیل کا تھا. ایک ہی فیملی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن دو بھائی آپس میں لڑ پڑے. میں تو یہ جو میں نے پڑھا وہ لڑنا نہیں تھا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا, ایک ریزن یہ ہے. اب آپ اس ریزن کو پکڑیں, جو بھی فیملی بریک ہوتی, جہاں پہ بھی ایشوز ہوتے, جہاں پہ جو کنٹریز میں, نیشن کے اندر, کمیونٹی کے اندر, آفس کے اندر, کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ ریزن جو ہے نا پہلے یہ آپ کو ریزن ملے گا حسد کا, ٹھیک ہے نا. تو دو بھائی ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں, دو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتی ہیں, دو دوست ہوتے ہیں نا وہ بھی میں سب سمجھدار ہیں, وہ سب پریکٹیکل لائف میں. تو اگر 4-3 دوست ہیں نا تو اس میں دیکھیں گے دو ہوں گے نا اس میں بھی آپس میں یہ ہوگا. تو اس طرح چیزوں کو دیکھیں, اپنے دین کو ریوائیو کریں, کرٹیکلی تھنک کریں کیوں ایسا ہو رہا ہے. ابھی تک جو ہے نا اتنی سمجھیں کہ
ہر سال ہم محرم کے دن مناتے ہیں، اسلام زندہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے تو سارے ہی ہیں کہ قرآن شریف بھی ہمارے پاس وہی ہے، اس کو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پرزرو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے تو ہیں، ہر مسجد میں یہ بات ہوتی ہے، ہر گھر میں بات ہوتی ہے، یہ دین ہمارا ریوائو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کی نعمت ہمیں کیوں نہیں جو ہے نا وہ نصیب ہو رہی؟ تھینک یو. جی علی بھائی تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. جی سمینہ عباسی آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اس میں یہ جتنے بھی آپ نے 11 لکھے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیے، کازز لکھے ہوئے ہیں، یہ کس نے یعنی ڈھونڈے ہیں اور سب کچھ؟ جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں یا ڈس ایگری جی کرتی جی ہیں؟ بالکل بالکل، میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جی 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 میں نے اسی لیے پہلے بولا تھا کہ یہ جتنا مجھے پتا ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ 1000 بھی لکھ سکیں گے، لیکن بالکل جسٹ جو بیسک ایسا، اب میں ایسا سائیکالوجسٹ جتنے مجھے بیسک لگے تو میں نے ایڈ کر دی، لیکن وہی بات میں نے ایڈ کی کہ سب کا ایکسپیرینس مختلف ہوگا، تو بہت زیادہ چیزیں آپ ان پہ بھی ویو دے سکتی ہیں اور کچھ ایڈ بھی کر سکتی ہیں. جی پلیز اوور ٹو یو. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ فرام دا بگننگ آف جی سمینہ آپ کی آواز چلی گئی ہے. کمیونیکیشن اور فیڈ بیک نہیں ہوتا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں نا سمینہ آپ کوگنیٹو کی بلاک آ جاتا سمینہ آپ کی کائنڈلی آواز چلی گئی تھی، تو آپ اگر سٹارٹ سے شروع کر دیں. ہے. لیک آف کمیونیکیشن نمبر 1 اینڈ فیڈ بیک، کہ جب بھی کسی بھی ریلیشن شپ میں کوگنیٹو لاک آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا کہیں نہ کوئی وال آپ نے بیچ میں کھڑی کی ہوتی ہے، چاہے وہ ایگو کی وال ہو کہ پراپرلی اگر آپ کو دوسرے سے جو بھی شکوے شکایات ہیں، بجائے اس کے آئسولیشن میں بیٹھ کے آپ دیوار کے اس طرف اور وہ چیزیں اپنے دل میں اکٹھی کرتے جائیں، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیسے چیزوں کو پروسیس کر رہی ہیں. تاکہ کمیونیکیشن ہوگی، آپ خود ہی جو assumptions کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کے بارے میں کہ یہ ایسے کر رہا ہوگا، یہ ایسے سوچ رہا ہوگا، تو جب لیک آف کمیونیکیشن نہیں ہوتا، ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز بہت سارے مسائل نا خود ہی حل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، جو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ وی آر مسلم، لیکن جو قومیں مسلمان نہیں ہیں تو کیا وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ہم کیا کہیں کہ وہاں تو اسلام نہیں ہے، تو ان کی کیا فیملی ہمیشہ بروکن فیملی ڈس آرڈر ہی وہاں پہ چلتا رہتا ہے؟ نہیں، مورل ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. فیملی کو اگر آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سنسیئرٹی ہوتی ہے، کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، ریلیشن شپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. یعنی ان کو ہم دونوں کو اپوزٹ لے سکتے ہیں، سنسیئرٹی اور سیلفشنس. اس کے علاوہ ایمپتھی یہاں پہ مسنگ ہے، کہ اگر تو فیملی میں ایمپتھی نہیں ہے، آپ دوسرے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، ایمپتھائز آپ نہیں کر پا رہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں چلے گا. چاہے وہ آپ کا باس ہے، آپ ان کی لمیٹیشنز نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے اپنے کچھ ان کی لمیٹیشنز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایمپتھی مسنگ ہے، یہاں پہ فیڈ بیک مسنگ ہے، یہاں پہ گڈ کمیونیکیشن مسنگ ہے. یہ 3 چیزیں. اور اس کے علاوہ ایگو، ایروگنس جو آپ نے بات کی نا، ایروگنس اینڈ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. تو اپنی ایگو کو ریلیشن شپ میں ختم کرنا سیکھنا چاہیے، کہ جہاں پہ ایگو آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے کیوں کہوں اور میں کیوں انیشیٹ کروں، وہ کیوں نہیں انیشیٹ کرتا. چاہے وہ آپ کی مدر ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے ماں سے، تو آپ نہیں بات کرتے کہ ماں خود سمجھ جائے. اچھا دیکھیں، لیک آف کمیونیکیشن میں یہ چیز بھی آتی ہے، لینگویج بیریئر ہوتا ہے کہ
مرد خواتین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بہت ساری چیزیں کہ بھئی ہسبینڈ خود ہی سمجھ جائے نا، اور ہسبینڈس کی یہ ہوتی ہے بات کہ وہ وربل کمیونیکیشن زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ خواتین کی جو یہ ہوتی ہے نا باڈی لینگویج ہو گئی، جیسچرز ہو گئے کہ بھئی منہ سے نہیں بول رہی ہوتی لیکن فیشل ایکسپریشنز ایسے دے رہی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن گیپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خواتین کی سائڈ سے، کہ کیونکہ عورت کو اللہ نے ماں بنایا ہے، ماں بچے کو اس وقت سے انڈرسٹینڈ کرنا سیکھتی ہے جب سے وہ بولنا بھی نہیں جانتا ہوتا. تو یہ انیٹ ایک چیز ہے جو عورت کے اندر ہے کہ عورت مرد کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے بغیر کہے بہت ساری چیزوں کی، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی مجھے ویسے ہی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، جبکہ مرد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. انہیں آپ کو وربلی بتانا پڑتا ہے ہر چیز. تو وہاں پہ بھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ سمجھتا نہیں ہے مجھے، اور وہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بولے گی تو میں سمجھوں گا نا کہ مسئلہ کیا ہے، اور وہ assumptions پہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا موڈ خراب ہے تو اس وجہ سے خراب ہوا ہوگا، اس وجہ سے خراب ہوا ہوگا، اس وجہ سے خراب ہوا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ بتا دیں کہ بھئی آج میرا موڈ خراب ہے اس وجہ سے خراب ہے. تو پھر مسئلے بہت زیادہ نا پھیلیں گے نا. تو یہ کچھ پوائنٹس مجھے لگ رہے ہیں کہ اس میں مسنگ ہیں. جی سمینا، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے پوائنٹ ریز کیا آپ نے. جی نیکسٹ ون احمد علی ناز، آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ وبرکاتہ. نے بہت خوبصورت پوائنٹ سلیکٹ کیے ہیں، اور میں سر اپنا ویو پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر ہم مرد حضرات کی جو ہے رد کے اوپر اگر روشنی ڈالے تو ہمارے مرد حضرات ایک بہت ہی اہم حدیث جو ہے وہ گزر ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والے. احمد بھائی سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں. تو آپ بہت اچھے پوائنٹ ریز کر رہے ہیں لیکن آپ کی آواز میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ہم تک پہنچ نہیں رہے. اگر آپ میٹنگ دوبارہ کنیکٹ کریں. اوکے چلو سر، آواز اب کلیئر آ رہی ہے سر؟ نہیں، وہ بیچ میں نا تھوڑی بریک ہو رہی ہے تو وہ میٹنگ دوبارہ جوائن کریں. وہ کبھی کبھار گلچ آ جاتا ہے تو آپ میٹنگ دوبارہ جوائن کریں. میں آپ کو مائک پہ لیتا ہوں. اوکے جی تب تک کرن نوید آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سب سے پہلا تو پوائنٹ، ہر چیز ہر پوائنٹ بیس کرتا ہے تربیت پہ، اور ظاہر ہے عورت کا کام تربیت کرنا ہے اپنی اولاد کی. جس طرح سے سمینا نے جو پوائنٹ ریز کیا لیک آف کمیونیکیشن، تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جب شادی کا اسٹارٹنگ پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی ساری لڑکیاں ہی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوئی بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت کیونکہ ان کی گرومنگ کا پارٹ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی مدر کو دیکھا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ آلریڈی فیس کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں ان کے خلاف محاذ تو نہیں کھل رہا، کیونکہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے کہ بتایا جاتا ہے بیٹا کسی کی بات مطلب کوئی تمہیں دیکھے تو آ کے ہمیں بتانا، ہم موجود ہیں. ماں باپ مس گائڈ بھی کرتے ہیں، وہ محبت میں بھلے ہی کرتے ہیں بٹ مس گائیڈنس بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. بالفرض ہسبینڈ جو ہے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی، کہیں کسی نے میری برائی تو نہیں کر دی، کہیں کا منہ تو نہیں بنا ہوا، یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو یہ سینسیٹیوٹی کی وجہ ہوتی ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ بی نارمل اور اوور تھنکنگ سے دور رہنا چاہیے. سب سے پہلے اوور تھنکنگ کو دور کریں. ماؤں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی تربیت کو اسٹرانگ کریں اور ریلیجیسلی اپنے بچوں کو تربیت پرووائڈ کریں، ریدر دین انہیں یہ بتانے کی کہ بیٹا تمہارے شرعی رائٹس یہی ہیں، ان کو فوکس کرنا، انہیں شرعی فرائض بھی بتانے چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں فرائض نہیں بتائے جاتے، ہمارے یہاں رائٹس بتائے جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ کمرے کے معاملات جب بھی کمرے سے باہر جاتے ہیں وہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ بنتی ہے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ تھرڈ پرسن کو انوالو کرنے کا مطلب ہے اپنا گھر خراب کرنا. اور سب سے بیسک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا جو اسپاؤس سلیکٹ کر رہے ہو اس کا بینک بیلنس یا اس کی ایجوکیشن دیکھ کے سلیکٹ نہ کریں. بہتر ہے کہ آپ اس کی شخصیت کو دیکھیں، اس کی مطلب کیا وہ
ریلیجیسلی ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں. اگر آپ نہیں ہوگے ریلیجیسلی ایجوکیٹڈ تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے ٹائپ کی بندہ دیکھیں گے, کیونکہ قرآن پاک میں مینشن ہے نیک کے لیے نیک, بد کے لیے بد. تو اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے استخارے کا, اگر استخارے میں ہاں ہو گیا تو کہیں نہ کہیں تو آپ اس سے میچ کرتے ہو نا, بھلے مرد ہو عورت ہو. اگر کوئی کہتے ہیں ہاں جی یہ لڑکی میرے لیے صحیح نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. لڑکے کے لیے بچی بولے کہ ہاں جی یہ میرے صحیح نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. آپ شروع میں ٹائم تو دیں ایک دوسرے کو, تھوڑی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. اور حلال ذرائع زیادہ تر گھروں میں ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ حرام ذرائع ہی ہوں انکم کے. تو اٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ حرام کی ہی وجہ سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. کانفلکٹ جو ہیں ہمارے, جب بھی کلچر ہمارے ریلیجیسلی ہمارے دین پہ انفلوئنس کرے گا تو مسائل آئیں گے. ایک اور مسئلہ یہ بڑا ہمارے سامنے آتا ہے لڑکیوں کا, کہتی ہیں کہ جی ہسبینڈ جو ہے وقت نہیں دیتے, اگنور کرتے. ٹھیک ہے, تو اگنور کرنے کی وجہ کیا ہے یہ ہمارے یہاں کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا. اگنور بھی اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جس طرح میں ذرا بولڈ سائڈ پہ اگر لے کے جاؤں تو پورنوگرافی کی طرف کیوں آج کل کے مرد حضرات جو ہے بہت زیادہ فوکس ہیں. ان کے گھر میں جب حلال ذریعہ موجود ہے تو کیوں وہ اس طرف جاتے ہیں؟ وہ مزید بیماریاں بڑھانے کے لیے ہے نا. تو بیویوں کو بھی یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے ہسبینڈ اگر ان سے دور ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی کا ہسبینڈ اگر کسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ جانے آنے میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے, تو بھائی سب سے پہلے اپنے اوپر تو فوکس کرو کہ کیا وجہ ہے. اگر تم گندی سندی رہو گی, اسمیل آئے گی تمہارے پاس سے, تو تمہارا ہسبینڈ یہی بولے گا تمہیں. اور یہ کیس ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے, اس لیے میں نے اس چیز کو ریز کیا ہے. تو ہر بار ہسبینڈ غلط نہیں ہوتے. ہمیں کمپلین کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. اگر ہم حد سے امکان کوشش کر رہے ہیں صحیح طریقے سے چیزوں کو فالو کرنے کی خدمت میں یا ہر چیز میں, تو پھر ہم کوشچن ریز کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح جے کرن, سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کی بات میں ایک ایڈ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی نا, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرسٹ یا جو ہم ایک دوسرے کے لیے پریزنٹیبل شادی سے پہلے رہتے ہیں, یا جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ بعد میں مینٹین نہیں رکھ سکتے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس طرح کہ جی ایک لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے, اسمارٹ کرنا ہے. تو ایک لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو زیادہ تر جو پاکستان میں ایک بنایا گیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اسکن گلو کرنی ہے, تو وہ مینٹین نہیں رکھتے بعد میں, شاید یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اصل میں مینٹین کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے یہاں مائیں کہتی ہیں بس شادی تک اپنے آپ کو دیکھ لو, شادی کے بعد تو سبھی ایک جیسے ہونے ہیں. تو کیا مطلب, اب تو شادی ہو گئی نا. یہ آپ میجورٹی لوگوں کے منہ سے سنیں گے بات. امائیں جو ہوتی ہیں, بڑی بڑی گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں, بھائی شادی سے پہلے تو بڑا بتایا جا رہا ہوتا ہے بیٹا ایسے رہو ایسے رہو ایسے رہو. شادی کے بعد اب تو شادی ہو گئی, چلو چل کرو. آپ کے سامنے سے بھی یہ چیزیں گزری ہوں گی میرے خیال سے لوگ, کیونکہ یہ بہت کامن فیکٹر ہے ہمارے ہاں. دوسرا یہ کہ برڈنائز کرنے کے بہت سے سسرالوں کی طرف سے بھی ایشوز آتے ہیں. جوائنٹ فیملی سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے بروکن فیملی کا. اگر مطلب ان لاز آپ کے صحیح نہیں ہیں, ان کے ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کو آپ کے خلاف کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی کا ہے. تو بہرحال ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی حدیث, لیکن میں بھول گئی ابھی. چلیے بہرحال. اور ویسے پوائنٹس جو ہیں میں ایگری کرتی ہوں, لیکن اس میں بہت سارے پوائنٹس اور ہیں جو کہ ایڈ ہونے چاہیے. تو اچھا نبیل, میں بعد میں جوائن کروں, مطلب میں آپ کو پرسنلی بھیج دوں گی, میں بھول گئی تو میں بلینک ہو گئی, سوری. جی 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 بالکل, آپ جوائن کر لیجیے, کبھی چل ہی رہا ہے باقی. تھینک یو سو مچ. چلیے جی تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. جی ابرار حسن, آپ بات کریں پلیز. جی آئی تھنک وہ لیو کر گئے. جی انیزا امبر, آپ کائنڈلی بات کریں. جی انیزا, آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو پوائنٹس سب نے
ابھی اس سے پہلے جن میری بہن نے بات کی, بھائی نے بات کی, آئی ٹوٹلی اگری ود آل دا پوائنٹس. بہت سارے میجر پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بات بس میں جو ہے نا وہ ایک تو اس میں انیزا آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے. یہ چاہوں گی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کامنلی کویشچن کرتے رہے ہیں. جی 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 اب جی انیزا آپ کا مائک میوٹ ہو گیا تو کائنڈلی انمیوٹ کیجیے گا. اب کلیئر ہے؟ جی 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 اب کلیئر ہے. وہ ڈسٹورشن ہو رہی تھی تو کچھ سمجھ نہیں آیا, کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے. جی میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں اس سے پہلے سب نے, وہ بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں. اس میں بس تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کازز ہیں, کامن کاز ہیں ہمارے سارے ایشوز جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں. بروکن فیملی کے ایشوز ہوں, انارکی کے ایشوز ہوں, انریسٹ کے ایشوز ہوں, لڑائی جھگڑے کے ایشوز ہوں, ڈس سیٹسفیکشن کی, اوور تھنکنگ کے ایشوز ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے میجر کاز جو ہے نا وہ وہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم اپنے دن کو اللہ کے شکر سے شروع نہیں کرتے, کیونکہ جو یہ فیملیز ہیں وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے انسان کا جو اسپاؤس ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے. اور ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں کئی اسپیکرز ایسے ہیں جو بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو بیوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہسبینڈ ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر ہم ڈس سیٹسفیکشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ہم بروکن فیملیز کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اپیرنٹلی چیزیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہیں. ایک اور چیز یہ کہ جو اولاد ہے, اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں اولاد کے لیے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ماں اور ایک باپ کو ایک پورا انڈیویجول دیتے ہیں کہ تم اس کو پیدا کرو, اسے ریز کرو, اس کی تربیت کرو, جیسا چاہو بناؤ, اس کی صحت بناؤ, اس کے ایک تو یہ اللہ کی نعمت ہے. دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لکھوا کے آتا ہے. ہم لوگ ماں اور باپ تو خام خواہ کا صرف پرائیڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خام خواہ کا پرائیڈ دیا ہے باپ کو کہ اس کی تربیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ لے کر ہے اس کا, لیکن ہم دنیا میں اس چیز کا پرائیڈ لیتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اس چیز کو اگنالج کریں کہ ہم ان کے لیے اتنا سارا کچھ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایک انڈیویجول دیتا ہے کہ اس کو ریز کرو, اس کو اللہ کا نیک بندہ بناؤ اور خام خواہ کا ثواب لیتے جاؤ, تو یہ ایک نعمت ہے. تو ہمیں جب بھی فیملیز کوئی اس دوراہے پہ جاری ہوتی ہیں کہ وہ بریک ہونے والی ہوتی ہیں, تو میں ریکویسٹ یہ کروں گی سب بہنوں سے اور بھائیوں سے کہ بچوں کا سوچیں, اپنے ان انڈیویجولز کا سوچیں جن کی لائف ایک ڈیزاسٹر ہوگی اور وہ جو ہے وہ غلط راستے کی طرف یا وہ ڈس سیٹسفیکشن کی طرف یا ان کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہ آ جائے. کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے, اگر آپ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ اگر ریلیشن دیکھیں, اگر دوستوں کے ساتھ دیکھیں, اگر بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھیں, تو کیا ہم ہر ریلیشن میں سیکریفائز نہیں کرتے؟ ہر ریلیشن سیکریفائز مانگتا ہے. ایون ماں باپ کے ساتھ کئی پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس پہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں مل رہا ہوتا. کئی دفعہ وہ ہم سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں, ہمارے لیے تھوڑا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ماں نے کہا ہے یا باپ نے کہا ہے. ہر ریلیشن سیکریفائز مانگتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن کی بات آتی ہے نا, وہاں ہم ایگو کو بیچ میں لے آتے ہیں, اور وہ لانے میں بہت معذرت کے ساتھ بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ فیملیز کا ہوتا ہے, لڑکے کی فیملی کا بھی اور لڑکی کی فیملی کا بھی. کیونکہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں, وہ بھی جیسا میری بہن نے بات کی کہ ہم اپنی جو ہے نا آپس کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں,
اور ہوتا یہ کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کی زیادتی بات بھول جاتے ہیں لیکن فیملیز یاد رکھتی ہیں اور اس کا ریئیکشن آتا ہے وہ منہ سے نہ بھی کہیں تو ریئیکشنز آ جاتے ہیں. اب کوئکلی میں بات کروں گی ریفارمس کی. آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ گریٹفل کہ یہ پلیٹ فارم مجھے ملا ہے یہ کہنے کے لیے. اس میں چاہوں گی کہ سب لوگ جو ہے وہ اگر اگری تو اکنالج کریں اور اس کے اوپر ساتھ دیں کہ جس طرح کووڈ کی ویکسینیشن ہے نا جس کی ویکسینیشن کے بغیر آپ کسی مال میں کسی ہوٹل میں کہیں گھس نہیں سکتے تھے, جس طرح ریسٹرکٹ کر دی گئی تھی کووڈ کی ویکسینیشن, جس طرح آپ کو لائسنس کے بغیر گاڑی کا لائسنس آپ کہیں قدم اسی طرح بالکل اسی طرح یہ ریفارم ہونا چاہیے. یہ لازمی کر دیا جائے کہ جب بھی کسی لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو اس کو باقاعدہ ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو جس میں یہ اور وہ سرٹیفکیٹ ایک ان کی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایک باقاعدہ کلاس ہو جس میں انہیں یہ بتایا جائے جو علماء کی طرف سے ہو اور جو مدارس جو ہیں وہ اس میں مدد کریں اور ان کو بتائیں کہ قرآن پاک میں اور حدیث سے اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ کسی بھی بیوی کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں, اسی طرح کسی بھی ہسبینڈ کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں اور ان کی فیملیز کے کیا رول ہونا چاہیے, یہ سب انہیں بتایا جائے اور اس کا سرٹیفکیٹ ہو شادی سے پہلے ہر لڑکے اور لڑکی کے پاس یہ ہونا چاہیے. دوسری چیز میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے یہ بھی ضروری ہونا چاہیے کہ انہیں فیملی کورٹ لے جا کے انہیں دکھائے جائیں ان بچوں کے ایکسپریشن جن کے ماں باپ لڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو مار دوں گا تمہیں نہیں دوں گا, تو وہ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ ان بچوں کے چہروں پہ کیا ایکسپریشن ہوتے ہیں, کس تکلیف سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر نہیں تو ہم ضرور جب اپنی بہنوں بیٹیوں کی جب شادیاں ہوں ہم انہیں یہ بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں اور انہیں سیکریفائز کرنا بتائیں. اسی طرح جو بچے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں اور برداشت کرنا کس چیز کو کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ نیزا, جزاک اللہ خیر, بہت اچھے پوائنٹ ریز کیا آپ نے. جی ابرار حسن آپ بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز کلیئر ہے آپ کو؟ جی جی سر کلیئر ہے, پلیز کنٹینیو. اوکے جی, فرسٹ آف آل میں ایک دو حدیث بیان کروں گا, اس کے بعد میں آپ کو اس پہ جو ہے نا وہ کچھ بتانا چاہوں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو مرد اور عورت ہے نا وہ ایک دوسرے کا ایسے ہیں جیسے ایک لباس ہوتا ہے جسم کے اوپر, مطلب ان میں کوئی آپس میں کوئی غیب نہیں ہے, وہ دونوں یکجا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے, تخت جو ہے اس کا پانی پر ہے, اور شام کو اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ سارے اس کو بتاتے ہیں میں نے آج یہ کیا, میں نے آج یہ کیا. اینڈ پہ ایک نکما سا آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آج دو میاں اور بیوی کو آپس میں لڑوایا ہے اور خوب مزے کیے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو میرے پاس آ کے بیٹھ. تو اس کو وہ شاباش کرتا ہے. تو جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ فیملی کی اکائی جو ہے نا وہ ایک میاں اور ایک بیوی ہوتے ہیں. بھائی اور بھائیوں میں مسئلہ بنتا رہتا ہے, باپ اور بیٹے میں مسئلہ بنتا رہتا ہے, لیکن جب مسئلہ شروع ہو جائے نا میاں اور بیوی میں, پھر فیملی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کو ٹوٹنے سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر ان خود میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خوف نہ موجود ہو. یہ اکائی فیملی کی میاں اور بیوی. اس کے بعد ہمارا جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, ظاہری بات ہم اس حوالے سے جو ہے وہ مائنڈ ہمارا ڈیولپ ہوا ہے, تو ہمیں وہی پتہ ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں سپریس کیا جاتا ہے فیملی میں اکٹھا رہنے پہ, مطلب کمبائن فیملی میں کہ بھائی ہیں وہ اکٹھے رہیں گے, اکٹھے نہیں رہیں گے تو وہ ایک قسم کے ان کے معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک حقیر کام سمجھا جاتا ہے. سپریس کرتے ہیں اور سپریس کرتے کرتے ان میں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہتا ہے, اور اچانک ایک دن جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح علیحدہ ہوتے ہیں کہ گالم گلوچ ہو کر, ٹھیک ہے, اور وہ بعد میں ایک دوسرے کے منہ لگنے کے لائق بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد
میاں اور بیوی کی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، قربانی اس طرح کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا لباس والی، کہ میرے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. میری کوئی بات سمجھ نہ آئے، ایون میری کوئی بات آپ کو بری بھی لگے، تو آپ نے مجھے رپلائی کرنا ہے کہ مجھے یہ بات بری لگی ہے، کیا میں اس طرح سمجھی اور بری لگی ہے، صحیح ہے، یا آپ کا کوئی بتانے کا مطلب اور تھا. ایکچولی میں زیادہ تر مسئلے ہمارے اس لیے ہوتے ہیں کہ میاں کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے یا وائف کوئی اور بات کر رہی ہوتی ہے، کم علمی کی وجہ سے، بات سمجھا نہ پانے کی وجہ سے وہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے اور جو ہے وہ کام بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میاں اور بیوی کے اپنے جو معاملات ہیں وہ ایک کمرے میں رہنے چاہیے آپس میں. ایون ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے کیا معاملات ہیں. تو میرے خیال سے یہ ان کی سب سے بڑی قربانی ہے، آپس میں یکجا رہنے کے لیے، اکٹھا رہنے کے لیے. اور دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ شادی کے بعد نا اکٹھا رہنے پہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا عزت والا کام ہے، حالانکہ اسلام میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. میری وائف میرے بھائی کی محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں چاہوں تو، بلکہ میرے ماں باپ کا حق ہے کہ ان کو مجھے اور میری وائف کو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، وہ پہلے اسے علیحدہ کر دیں کہ آپ اپنا بزنس جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اکٹھا رکھیں، لیکن آپ کا رہن سہن اکٹھا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ اکائی میاں اور بیوی ہے، بھائی اور بھائی خاندان کی اکائی نہیں ہے، باپ اور بیٹا خاندان کی اکائی نہیں ہے. آگے جو نسل چلنی ہوتی ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے جو ایک دوسرے کے لیے محرم بن چکے ہوتے ہیں. تو یہ صرف بیسک چیز. اور اس کے بعد جب ایک سب سے بڑی قربانی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو جب صبر آ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ، کہ میں گاڈ اورینٹڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہو جائے گا، میں نہ تو دنیا میں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ یہاں سے کچھ لے کر جا سکتا ہوں، جو بھی ہو جائے میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے نا، اس لیول پہ، تو اس کی بیوی اس کے ساتھ کچھ کرے، اس کے بھائی اس کے ساتھ کچھ کرے، اس کا باپ اس کے ساتھ ناانصافی کرے، کچھ بھی کر لے، وہ کہتا ہے بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی آیا تھا، خالی چلا جاؤں گا، 1 منٹ بعد شاید میں مر جاؤں. تو یہ اس بندے کی ایک دلیری کی بھی علامت ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی قائل کرتی ہے کہ ہم کتنا ظلم کریں گے اس پہ. اور اس کی بیگم کو بھی اثر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے گرنے والا نہیں ہے، میرے نخرے، میرے لاڈ پیار، یہ اس پہ کوئی اثر نہیں کریں گے، یہ وہی بات کرے گا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرے گا. یہ میرے غلط احکامات یا میں جو کہتی ہوں اس پہ عمل کرنے والا نہیں ہے کبھی بھی. اس کے بعد جو شوہر ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بجائے اس پہ سپریس کرنے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، وہ خود کرے. بھائی وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے، نہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے آئی ہے. اللہ کی قسم، ماں باپ کی خدمت اس کے بیٹوں کا کام ہے، اس کی بہو کا کام نہیں ہے. یہ صرف اور یہ صرف پاکستان میں کلچر ہے کہ بیگم کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اس نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو جو ہے وہ معاوضہ لینا چاہیے اس پہ کہ خدمت کر رہی ہے. وہ کوئی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ آپ کے بیٹے کی بیگم ہے، اور وہ اسی کی خدمت پہ مامور ہے، اسی کی تابع داری اس کے اوپر واجب ہے. آپ کی کوئی واجب نہیں ہے، اگر کرے تو اس کا احسان ہے، ادروائز اس کے اوپر کوئی اوبلیگیٹری چیز نہیں ہے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. جزاک اللہ خیر. جی ابرار بھائی، بارک اللہ فیک. جی تو ہم ایک بہن ایک بھائی کے پاس آ رہے ہیں لائن وائز، تو اب ہم نیچے چلتے ہیں. سیدہ عائشہ فہیم، آپ انمیوٹ کر لیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ابھی سب کی پوائنٹس آف ویو دیکھ رہی تھی، باتیں سب کی لاجیکلی ٹھیک ہیں. بات تو یہاں ہوتی ہے کہ امپلیمنٹیشن بھی ہو. جب امپلیمنٹیشن نہیں نہ ہوتی تو وہ روٹ کاز بن جاتی ہے آپ کے فیملی میں بریک کرنے کی. اچھا، وہ سب سے پہلے انور بھٹی صاحب نے جو بات کی تھی نا اسلام کو لے کے آئے، تو اگر ہم دین کو قرآن پاک کے لے کے آئے نا تو پھر تو ہوتا ہی نہیں نا، یہ سارے سسٹم ہی نہیں، سیٹ اپ ہی نہیں بنتا. اس میں حقوق آ جائیں گے، رواداری آ جائے گی، محبت آ جائے گی، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اس میں لیک آف کمیونیکیشن بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا بھی ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم سوسائٹی کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پر ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے، انٹروژن ہوتا ہے نا، جو کسی کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے.
بات وہی ہے کہ وہ گھر کی بات اگر گھر میں رہ جائے، کمرے کی بات کمرے میں رہ جائے، باہر نہ نکلے. بروکن فیملیز کے جو آپ نے ادھر ڈیفینیشنس لکھی ہوئی ہیں پوائنٹس سارے ہی ویلڈ ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے ڈس ایگری کیا جائے. پوائنٹس وہ واقعی وہ دوسری بات بھی ہے کہ جتنے مرضی آپ ایڈ کرتے جائیں وہ بھی ہوتے جائیں گے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی. جب آپ کسی دوسرے بندے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا، کسی رونگ پہ بھی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو کلیشز نہیں ہوتے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر وقت 100% ہی آپ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہو. سم ٹائمز ایک پارٹنر رونگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ رونگ کیوں ہے، اس کے رونگ ہونے کی کیا کاز ہے. ضروری نہیں کہ کسی اور نے اس کو کہا ہو، کسی ٹائم کسی کا سنا کہا بھی آپ کو غلط لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ سینس نہیں ہوتی. اس کو آپ مس انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں. مس انڈرسٹینڈنگ بہت سارے گھروں کو خراب کرتی ہے. آپ سمجھ کچھ ہو رہے ہیں، اگلا کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں. فیملیز میں یہ بہت سارے ایشوز ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح طرح سے نا اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ رونگ کر رہا ہے تو اس کی ریزن روٹ کاز ڈھونڈے نا آپ کہ کیوں ایسا ہے. کہیں کوئی آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی. ہم اپنے بارے میں نہیں نا سوچتے، ہم دوسرے کو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط ہی سمجھ لیں گے، پھر ہمارے کلیشز سٹارٹ ہو رہے ہیں. پہلے تو اس کے غلط ہونے کی وجہ ڈھونڈ رہے، ہو سکتا ہے وہ ہم میں سے ہی نکل ہے. باقی تو سارے پوائنٹس آلموسٹ ڈسکس ہو چکے ہیں. تو لیکن کسی سے بھی ڈس ایگری کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کلیش ہونا بری بات ہے. آپ مینٹل ہارمونی سے چلیں، ٹھیک ہے، پیار محبت سے چلیں اور نیت صاف کر کے چلیں. یہ نہیں ہے کہ جب ہسبینڈ سامنے ہو، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، تو ہماری لائلٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح جب بیویاں سامنے ہو تو لائلٹیز ہوتی ہیں، تو جب غیر موجودگی ہوتی ہے تو پھر ڈس لائلٹیز اور بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نا ان رشتوں میں برکت نہیں رکھتا. کہ آئی تھنک ایوری ون who is listening must have gotten my point کہ جب ہم پیچھے سے کسی بھی رشتے میں بے ایمانی کرتے ہیں، یا بلکہ میں یہ ڈائریکٹ بات کہوں گی کہ عورت ہمیشہ ہی اس چیز کا شکار رہی ہے کہ وہ ناشکری رہی. یہ فیصلہ تو ہمارا دین نے کر دیا نا کہ عورتیں کبھی بھی خوش نہیں ہوتی. امام بخاری نے بھی اپنے بیٹے کو 10 نقطے دیں گی تو اس میں یہی کہا تھا کہ عورت ساری عمر جو ہے نا وہ شکوہ کرتی رہے گی. اور یہ اس کی محبت کا شو کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو خوش کرنا مرد کا کام ہے. تو اسی طرح اگر مرد بھی عورت سے کچھ نہیں رہتا تو وہ بھی ایک الگ چیز ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے ہر ایک کے موڈ کو، ہر ایک کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی کی کوئی بھی کلیشز کی وجہ نہیں ہوتی تو سم ٹائمز فیملی ڈس آرڈرز میں نے بچوں کے ایشوز پہ بریک ہوتے دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بریک ہوتے دیکھا ہے. کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا تو بچوں کی شادیوں کو لے کر ایشوز ہو جائیں گے، بچوں کی اسٹڈیز کو لے کر ایشو ہو جائیں گے. اور نارملی بچے جب کسی کو زیادہ ہائپر دیکھتے ہیں تو وہ اس کے انگیجڈ ہو جاتے ہیں. وہ جو بچے زیادہ باپ کی فیور کرتے ہیں وہ بھی کلیش کی وجہ ہے، جو بچے ماں کی فیور کرتے ہیں وہ بھی کلیش کی وجہ ہے. اور ریزنس تو اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اپنے رائٹ اور رونگ کو دیکھیں. دوسرا بندہ میرے خیال میں رونگ تبھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مس انڈرسٹینڈ ہوا ہوتا ہے. اسی طرح باقی رشتوں میں بھی سمجھ لیں، سم ٹائمز پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں سمجھ سکتے اور مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. بچے پیرنٹس کو نہیں سمجھتے، بہنیں بہنوں کو نہیں سمجھ سکتی. اور ایک طرح کا ہمارے ریلیشنز میں نا کمپٹیشن آ گئے. ہم دیکھ کر یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ایسا ہے تو ہمارے گھر میں ایسا ہونا چاہیے. ہر ایک کے پیار کا اظہار کا ریلیشن کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے کسی دوسرے کو کسی اور طریقے میں دیکھ لیا تو آپ کہیں گے کہ شاید ہمارے گھر میں یہ طریقہ غلط ہے. یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جو رشتوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کرتی ہے بروکن فیملیز کو. باقی آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، وہ تو کسی ایک بات پہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں تو تقریباً یہ تو ہے نا کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے کہنے پر، بہن بھائیوں کے بڑوں کے کہنے پر اور والدین کے کہنے پر جڑ کے رہتے ہیں.
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی چکی میں پس رہے ہیں. آئدر مین اور وومن. اب تو وہ دور آ گیا, میرے خیال میں مرد زیادہ چکی میں پس رہے ہیں. ٹرولی اسپیکنگ, میں بے شک ایک عورت ہوں, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کل زیادہ وومن رول کر رہی ہے. تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نے وہی چیز اپنا بھی لینی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر. باقی دوسری جو باتیں ہیں نا وہ پیٹی ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اکنامیکل اسٹیٹ کو لے لیں کہ آپ کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی تو بھی آپ کے کلیشز ہیں, اور آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی, ایکسٹرا ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی, وہ بھی کلیشز ہیں. تو بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر ہم سمجھ لیں کہ ہسبینڈ یہ سمجھ لے کہ یہ وائف کی اس وقت مجبوری ہے, وہ اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے, اگر بیوی یہ سمجھ لیں کہ ہسبینڈ کا اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے, تو کچھ باتیں ہم بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کا موڈ ٹھیک ہو اس کو اسی خراب موڈ سے جواب دے دیا جائے. کبھی کسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے. either sides, I'm talking about both sides. اگر ہم نے رشتے نبھانے ہیں تو سم ٹائمس ہمیں سمجھنا چاہیے, دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے, تاکہ وہ سم ٹائمس فیل ہو جاتا ہے. یقین کریں 90% اگلا فیل کر جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنا پولائٹ ہے اور خاموش ہے اور میرے ساتھ کلیش بھی نہیں کر رہا, تو شاید میں ہی غلط ہوں. کسی کو سوچنے کا تھوڑا ٹائم تو دینا. تو اس چیز سے بھی بہت سارے ایشوز جو ہے نا وہ سالو ہو جاتے ہیں. باقی ان میں جتنے مرضی پوائنٹ آپ ایڈ کر لیں اور جتنی مرضی سوسائٹی میں تو جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا وہ سارے کلیش کے ہی ہیں. اب کوئی بھی کسی سے سیٹسفائی نہیں ہے, انسان اپنے آپ سے ہی سیٹسفائی نہیں ہے. ہمارا نا جو مینٹل لیول ہے نا وہ ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے. ایکچولی انسان کی نا وہ اندر چونکہ سکون نہیں نہ رہا, ہم نے ہر سامنے آنے والی چیز کو خواہش بنا لیا ہے, ضرورت بنا لیا ہے. وہ اسٹیبلٹی نہیں رہی ہم لوگوں کے اندر. ہم لوگوں کے فزیکل اسسٹنٹ جو ہے نا ہم نے ڈی اسٹیبلائز کر لی ہے, اس لیے ہم جو کچھ مرضی بھی کر لینا تو ہم خوش نہیں رہ سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ چاہت کی, محبت کی خواہش, ہر چیز کی خواہش جو ہے نا وہ ہمیں بہت پیچھے لے کے جائی جائے. رشتوں کو سمجھنا شروع کریں, ان کی ورتھ کو سمجھنا شروع کریں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے شکوے, ٹھیک ہے, ہم عائشہ بھی رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتے تھے. اب دیکھیں کیا وہ لیول ہے. کوئی ایسی بات ہوتی ہوگی وہ ہمارے جیسی کوئی باتیں ہوتی ہوں گی باللہ, ایسی تو سوچ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک بہانہ ہوتا تھا کسی کو قریب لانے کا. تو ہمارے یہاں پر وہ بہانے کریٹ کیے جاتے ہیں, وہ ناراضگیاں کریٹ کیے جاتے ہیں جس سے کسی کو ہم دور کر دیتے ہیں. اگر آپ اسمائلی فیس رکھیں ہر رشتے کے ساتھ, کچھ ٹالریٹ کر لیا کریں. کسی کو اگر کوئی غلط ہے اس کو اپنے آپ کو سمجھنے کا ٹائم دے دیں, موقع دے دیں, تو میرے خیال میں بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے. تھوڑا ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن آئی تھنک کہ اس کے 100% آپ کو ریزلٹس ملیں گے. باقی ڈسکشن میں سن رہی ہوں, اگر کہیں مجھے ڈس ایگریمنٹ کا کوئی پوائنٹ ملے گا تو میں انشاءاللہ ضرور دوبارہ ہینڈ ریز کروں گی. ایوری پارٹیسپینٹ از گوئنگ ویری ویل. سب کے اچھے پوائنٹس ہیں, مطلب وہ وہی پوائنٹس ہیں جو آج کل چل رہے ہیں. میں صرف یہ ایک اپنی اوپینین دینا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو ٹائم دینا شروع کریں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. کسی کے غصے کو بھی ٹائم دیں, کسی کے پیار کو بھی ٹائم دیں, تو الٹیمیٹ جو سولوشن آپ کو خود ہی مل جائے گا. اور آپ یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, اس کی امپلیمنٹیشن کر کے دیکھیں, یہ گارنٹیڈ ہے کہ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں دوبارہ ہینڈ ریز کروں گی آپ کی انشاءاللہ سیشن چلنے تک. اسٹے بلیسڈ. جی بارک اللہ فیک, تھینک یو سو مچ عائشہ. جی احمد علی ناز, آپ بات کریں. احمد علی ناز کائنڈلی انمیوٹ کر لیجئے. آئی تھنک آپ اویلیبل نہیں ہیں, ہم نیچے چلتے ہیں. جی رابعہ خالد آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अहमद भाई मेरी बात आवाज करें। जी सर, सब पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स रेज की। स्पेशली मैं एक पॉइंट को मैं emphasize करना चाहूँगा कि जो मैरिज जो है, मैरिज के बाद कोर्स है, जो मैरिज की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो इस्लामिक इस्लाम को समझना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको समझ जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो उसमें ही हमारी सारी जो है प्रॉब्लम क्लियर हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई, ऐसे मौके भी आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से दिनों के लिए अपनी जो सारी जो उनकी वाइफ थी उनसे अलहदी उन्होंने क्योंकि इलाज का तकरीबन 30 या 28 दिन का जो है वो वक्त था। तो फिर उसको सही तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों की देखभाल करे। तो सीरत में जो है पूरी वो हमारी जो प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है वो ठीक हुई है। अगर हम उस पर जाए कि हमारी फैमिली में ज्यादातर जो अब तो कम हो गए, पहले जो होता था कि जी अहमद भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें। जी राबिया आप बात करें आप प्लीज़। अनम्यूट कर लीजिए राबिया खालिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ जी ठीक आ वालेकुम रही सलाम है? रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी प्लीज़ कंटिन्यू। जी, जी मैं सबकी टॉक सुन रही थी, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये अल्लाह ताला ने जो है हमें हदीस से पता चलता है कि बल्कि कुरान में हमें पता चलता है कि एक-दूसरे का लिबास है मियाँ बीवी। तो इसका मतलब है कि बहुत एक-एक चीज़ जो है उनकी आपस में वो एक-दूसरे से कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ार सकेंगे। एक-दूसरे को टाइम दिया जाए, एक-दूसरे पर ट्रस्ट किया जाए और इंसान ही है ना दोनों, कभी किसी का मूड कैसा होगा, कभी किसी का मूड कैसा होगा, तो एक-दूसरे को स्पेस दिया जाए। क्योंकि दोनों ही जो है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हों, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। तो एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और जो है उस टाइम एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है और आपस में एक दोस्ती का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए मियाँ बीवी में, ताकि जो है क्योंकि दोस्ती के माहौल के अंदर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बहुत सी चीज़ों को कह लेते हैं। तो बस एक दूसरे के साथ एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रहे और दूसरे की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्ट की जाए, दोनों पार्टीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो बहुत सी चीज़ें जो है जो कि इंसान एक्सप्रेस भी करना चाह रहा होता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला ने ये रिश्ता अगर दे दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ये दिया है। बहुत से ऐसे हैं जो इन रिश्तों में बंध ही नहीं सकते, तो अगर अल्लाह ने दिया है तो इसको शुक्रगुजारी के साथ जो है इस रिश्ते को गुजारा जाए। मिलके जब समझेंगे तो बहुत से मसाइल जो है वो हल भी कर लेंगे और वो कहते हैं ना कि जब इंसान 1 और 1 11 हो जाता है, तो अल्लाह ताला फिर आसानियाँ भी करता है। अल्लाह पर पूरा तवक्कुल और भरोसे के साथ इंसान शुरू करे, तो अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ कर देता है, रास्ते खुलते चले जाते हैं, इंशाअल्लाह। मैं साथ ही हूँ, देखें और जो है पार्टिसिपेंट्स क्या-क्या शेयर करते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।
السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ آئی گیس آپ میوٹ ہوئے ہوئے ہیں جو ہوسٹ کر رہے ہیں. یس. جی جی پلیز کنٹینیو. اچھا، میں اس کے اوپر یہ انپوٹ دینا چاہ رہی ہوں کہ میرے خیال سے تو ابھی جب کسی بھی دو انسانوں کی، آدمی ہو یا عورت ہو، جب ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، بچپن سے جو، چونکہ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھیں تو جو ہمارے کمپلیکسز ڈیولپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے، آئی گیس وہی مینیفیسٹ ہوتے ہیں جب شادی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ناچاکیاں ہوتی ہیں ریلیشن شپ میں، اور پھر آگے بچوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. تو میرے خیال سے ایک جو میجر کاز ہے جس کی وجہ سے باقی پرابلمز ہوتے ہیں، وہ لو سیلف ورتھ ہے. کہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر لو سیلف ورتھ ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں، آپ کی اپنی سیلف ورتھ ان کی لو ہوتی ہے، لیکن دوسروں پہ بلیم ڈالنا اور دوسروں پہ اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، صرف ہسبینڈ وائف کی نہیں، آگے پیرنٹس اینڈ چلڈرن کی بھی. تو یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ ایک انپوٹ تھا. اور ایک اور چیز کہ میں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چیٹ میں پوچھا کافی سارے لوگوں کو کہ وہ اس کو سمجھتے کیا ہیں بروکن فیملی ڈس آرڈر کو. تو ویسے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے کہ مے بی دس از ڈیورس، یا کہ وہی ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے، یہ بروکن فیملی وہی ہوتی ہے. لیکن میں نے مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، میں بھی پہلے یہ سمجھی تھی. آفٹر آئی ٹوک ون آف سر ساحل سیشن، تو ادھر سے مجھے پتا چلا کہ دیر آر، جب ٹھیک بھی اپیرنٹلی ٹھیک لگنے والی فیملیز بھی بروکن ہو سکتی ہیں، جو ہمیں باہر سے دیکھنے میں نہیں لگتا کہ خراب ہیں یا کوئی ناچاکی ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے فیملی کے اندر ہی بات ہوتی ہے. تو آئی گیس اگر ہم اس کو تھوڑی سی، اگر ہمیں سائیکالوجی کا نالج ہو، اور اسلام کو بھی ظاہر ہے، بیکاز جیسے کہ ابھی پچھلے پارٹیسپینٹس نے بھی بتایا کہ جب تک ہمیں اسلام کا نالج اویئرنیس نہیں ہوگی اور پریکٹس نہیں کریں گے ہم اس چیز کو، تو پھر تو ہم ہر چیز فالو کریں گے، اور اسلام کے علاوہ تو ہر چیز ہی انہیلدی ہے ریلیشن شپس کے لیے. تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری آئی گیس سائیکالوجی کی اسٹڈی بھی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے پہ بھی کام کرنا چاہیے بیفور شادی ہونے سے پہلے، کہ ہمیں اپنی سائیکالوجی سمجھنی چاہیے، تاکہ شادی سے پہلے ہمیں اپنے کمپلیکسز اور وہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے تاکہ آگے ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ بنایا جا سکے اور پھر مینٹین کیا جا سکے. یہ میری طرف سے جو ہے وہ انپوٹ تھی. جی تھینک یو سو مچ سروش، جزاک اللہ خیر. جی تو نیکسٹ سید دانش افتخار، اس کے بعد سمیہ خان. تو میں آپ دونوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب نے پوائنٹس تو ریز کیے، لیکن آپ دونوں جو ایسے لوگ جن کی ابھی شادی ہونی ہے، یا جن لوگوں نے ابھی اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے، تو آپ کائنڈلی اپنے ایکسپیرینس سے ان کے لیے بھی رہنمائی کیجیے گا. جی پہلے دانش بھائی آپ بات کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی؟ جی جی دانش بھائی پلیز کنٹینیو. جی جزاک اللہ نبیل بھائی اگین یہ سیشن رکھنے کے لیے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہم گروپ میں ڈسکس کر رہے تھے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. آپ نے کہا کہ چلے ایک دوبارہ سیشن رکھتے ہیں جس میں اس چیز کو دوبارہ جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں فیملی میٹرز پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں، بولتا ہوں، اور نکاح آن ٹائم اور باقی اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس کا میں داعی ہوں بہت بڑا. میں صرف آپ کو اپنی سسٹرز اور بردرز کو تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گا کہ ڈیورس جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بڑھ کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک طاقت شر کی ہے اور ایک خیر کی ہے، ایک اللہ کی اور ایک شیطان کی ہے.
اور جو شیطان کی طاقتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا کام کرتی ہیں. ان کے اندر ایک ان کا موٹو یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پوری دنیا کی بات بھی جو 7 ارب ہے اس کو ہمیں 2.5 ارب کرنا. اب اس سلسلے میں جو انہوں نے پچھلے 50 یا 100 سال میں انہوں نے کیمپین چلائی ہے، انہوں نے پہلے یورپ کو تباہ کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے فیملی سسٹم وہاں کا تباہ کیا ہے، پھر انہوں نے رشیا کا تباہ کیا ہے، پھر انہوں نے امریکہ کا تباہ کیا ہے، اور اب یہ وہاں سے ہوتے پھر انہوں نے مڈل ایسٹ کا تباہ کیا ہے، اور اب وہاں سے ہوتے ہوئے سب کانٹیننٹ میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی یہ انڈیا کے دروازہ کھٹکھا رہے ہیں. انڈیا میں اگر یہ تباہی آتی ہے تو 5 سال بعد آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیز ہو جائے گی. آپ کو میں بتا دوں کہ آپ تھوڑے سے فیکٹس ذرا دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انٹرنیشنلی ہو کیا رہا ہے. یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈیورس ریٹ ہے وہ مالدیپ کے اندر ہے. اور مالدیپ پہ اگر کسی نے گئے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ بہت بڑی اکانومی نہیں ہے، کچھ جزیرے ہیں، مگر وہاں پہ لوگ پیسے والے ہیں، لوگ وہاں پہ آتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو ڈیورس ریشو ہے وہ 55% ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ. اس کے بعد جو آتا ہے وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے اسلامی ملک ہے جس کو ہم کویت کہتے ہیں وہ 48% ہے. آپ دیکھ لیں کہ 100 میں سے 48 بندوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد باری آتی ہے جو ہے وہ ایجپٹ کی باری آتی ہے، وہ 40% ہے. 100 میں سے 40 بندوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جارڈن کی باری آتی ہے، وہ 37.2% ان کی ہے. قطر کی 37% ہے. اسی طرح پھر یو ای اور لیبنن کی 34% ہے. اور ٹونیشیا میں جس کو ہم تیونس کہتے ہیں وہاں پہ 1 میرج وہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک ہی شادی کر سکتے ہیں مرد، اگر دوسری شادی کریں گے تو ان کو گرفتار کر دیا جائے گا. اور میں کیونکہ ملٹی کلچر یہاں پہ کنٹری میں رہتا ہوں تو میرے کلائنٹس بھی ہیں، دوست بھی ہیں جو ٹونیشیا سے ہیں، تو میں فیمیلس کو بھی جانتا ہوں جو ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے اور لڑکوں کو بھی جانتا ہوں جن کی ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے. مطلب 1 میرج لا ہونے کے باوجود بھی ڈائیورس ریٹ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف اور انڈیا کی طرف. اب پاکستان میں کیا ہے کہ ابھی تک ہماری کوئی آبادی مورلیس اگر ہم کہیں تو 30 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. اب 30 کروڑ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری آبادی ہے، اس میں سے جو ابھی ینگ بچے اور بچیاں ہیں جن کی عمر 16 سال سے لے کر 29 سال تک ہے، وہ تقریباً 7.5 کروڑ لوگ ہیں جو ان میرڈ ہیں اس وقت، جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک. اور باقی جو ٹوٹل جن کی شادی ہوئی ہے وہ پورے 68% ہے جن کی شادی ہو چکی ہے. اب ایکچوئل میں ہم جیسے لوگ جو ہیں جو تھوڑا سینسٹیو ہیں، جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنلی جو کیمپینز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں، ہم کیوں اتنا ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں، ہم کیوں اتنی کیمپین چلا رہے ہیں کہ خدا را ٹائم پہ نکاح کرو، خدا را اپنے گھروں کو بچاؤ، خدا را یہ چیزوں کو دیکھو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سسٹم وہاں پہ تھا اب یہاں پہ بھی وہ ہونے لگ گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈیورس ریشو بڑھتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈیلیڈ میرجز ہیں، نکاح جو ٹائم پہ نہیں ہوتا، اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اب وہ پاکستان میں اور جو ہے وہ انڈیا میں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے کہ اب جہاں 18 20 22 سال کی ایوریج تھی نکاح کرنے کی، وہ اب 30 سے لے کر 35 ایئرس تک ہو گئی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اب ہمارے گروپ میں جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ سو فار ابھی نبیل بھائی ہیں، وہ میری بات کو انڈورس کر سکتے ہیں اور ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، کہ جتنے نفسیاتی طور پر ہم جتنے زیادہ اس ریلیشن شپ میں انٹر ہونے میں دیر کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم اپنی جو عادتیں اس میں سٹبرن ہو جاتے ہیں. اگر ہم 30 سال کی عمر میں کسی ریلیشن شپ میں، شادی کے ریلیشن شپ میں، نکاح کے ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں سروائیو کرنے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عادتوں میں بڑے سخت ہو گئے ہوتے ہیں. جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، ہم اپنی مزاج کے خلاف تو اپنے بھائی بہن ماں کی اور باقی بات بھی نہیں سنتے، مگر جب ایک دوسرا انسان جو کسی اور سیارے سے ہے، میں دوسرے سیارے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ مین آر فرام مارس، وومن آر فرام وینس، یعنی وہ مارس سے ہیں، وینس سے ہیں. مطلب فزیولوجی بھی ان کی چینج ہے اور سائیکولوجی بھی ان کی ٹوٹلی چینج ہے. اب ڈفرینٹ سائیکولوجی اور ڈفرینٹ فزیولوجی ہونے کے ساتھ جب آپ نے ایک چھت تلے رہنا ہے اور آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں
اور آپ نے ان کو بھی ریز کرنا ہے, اور ریز کرتے کرتے آپ اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ پروسیس ہے 40 سے 50 60 سالوں کا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, روٹ کاز کو نہیں دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. اب جب ہمارا ڈیلیڈ میرجز کی وجہ بھی ایک بہت زیادہ بن رہی ہے کہ جس میں ڈیورسز جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا ریٹ اوپر جانا شروع ہو گیا. دوسری چیز اس میں سوشل میڈیا بھی ہے. سوشل میڈیا میں کیا کرتے ہیں کہ ہم کمپیریزن بہت کر رہے ہیں آج کل. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے میری سسٹر ہیں اور ان کے پاؤں کا آپریشن ہوا, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا جی کیسی ٹھیک ہے, انہوں نے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, پٹیاں اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یکدم ہی میں نے اپنے نیفیو کا میں نے انسٹاگرام پہ وہ دیکھا, اسٹیٹس دیکھا کہ وہ نتھیا گلی کے پام ٹری ہے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور میں نے فون کیا تو باجی نے کہا کہ ہاں ہم گئے ہوئے تھے. میں کہا ہم گئے ہوئے تھے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی کہ میں بھی گئی ہوئی تھی. میں کہا آپ کیسے گئے تھے, آپ کو تو پاؤں کا آپریشن ہوا ہوتا. کہہ رہے نہیں بچے زور لگا رہے تھے. اگلی سیٹ پہ میں بیٹھ گئی تھی, چونکی میں نے رکھ لی تھی, اور میں آرام سے ریلیکس ہو کے ٹانگ میری سیدھی تھی اور ہم چلے گئے اور وہاں سے بھی آ گئے. تو میں نے کہا آپ تو بڑا ٹریول کرتی ہیں, تو آپ نے پہلے نہیں تھا دیکھا؟ کہتے نہیں میں نے دیکھا تھا, نتھیا گئی تو بہت دفعہ گئے ہیں, مے بی 10 ٹائمس گئے ہوں. اب وہاں پہ کوئی پام ٹری بنا ہے اور وہاں پہ انسٹاگرام کے اوپر میں نے بچوں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ہم نے کہا ایک دفعہ جا کے دیکھ کے تو آئیں. آپ سوشل میڈیا کی اٹریکشن کا آپ اندازہ کیجئے کہ جس خاتون کے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے اور جن بچوں نے 8 سے 10 دفعہ نتھیا گلی دیکھا, وہ پورا پاکستان پھرے ہوئے ہیں, وہ پام ٹری کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور انفلوئنس ہوتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہم کس طرح دوسروں کی چیزوں کو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ 2 قسم کے لوگ ہیں, جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور جو کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہم جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں سچ بنا رہے ہیں جھوٹ بنا رہے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں اس سے پیسہ مل رہا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. جو بیچارے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ جو مطلب یہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں یہ اصل میں یہ ہیوی ہے کہ نہیں. یعنی وہ ایک ہسبینڈ اور وائف کو دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں, رائٹ, جو دبئی میں ہے, جو انڈیا میں ہے, جو پاکستان میں ہے, دوسری کنٹریز میں ہے, وہ مطلب بڑی فنی ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کا تو مطلب ان کی تو میرٹل لائف بھی بڑی اچھی ہے, دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی مطلب لائف جا رہی ہے, کتنا فنی چیزیں ہو رہی ہیں. جب وہ کمپیریزن کرتی ہیں میری بہنیں, اسپیشلی میری بہنیں, بھائی جو ہے نا وہ ہماری, میں آپ کو مردوں کی سائیکولوجی کی طرف بھی تھوڑا سا آتا ہوں. تو جب بہنیں کمپیریزن کرتی ہیں تو وہ جو مس انائزہ نے بات کی تھی کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوتی ہے خاوند کی شکل میں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دیا ہے کہ اگر آپ کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں وہ آپ کے پاس رہیں اور اس میں اضافہ ہو, تو دیر از اونلی ون فارمولا کہ آپ میرا شکر ادا کریں. اگر اللہ فرماتا ہے کہ آپ میرا شکر, جو میں نے نعمتیں دی ہیں میں اور بھی نہیں دوں گا اور وہ بھی میں آپ سے لے لوں گا, اور اس میں چاہے اولاد ہے, چاہے ہسبینڈ وائف ہے, چاہے بہن بھائی ہے, چاہے دوست ہے, کاروبار ہے, پیسہ, سب کچھ شامل ہے. جس نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی دیر بعد آپ سے لے لے. اب جس رشتے کے اندر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے برکت اٹھا دی, جیسے مس عائشہ نے ایکسپلین کیا کہ جب آپ ایک پہلو انہوں نے بیان کیا, پھر اس طرح مس کرن ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا چیزوں کو. اب ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ جب اس طرح کی چیز آپ کا ریلیشن شپ بن جاتی ہے جس میں آپ شکر ادا نہیں کرتے, برکت آپ میں اٹھ جاتی ہے, تو وہ جو آپ کی پرسنالٹی کا جو اورا ہوتا ہے جو نیگیٹو بن جاتا ہے, وہ ایکچوئل میں آپ کا ہسبینڈ بھی فیل کرتا ہے, وہ آپ کے ایٹیچیوڈ کو وہ بھی فیل کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا اثر آپ کی بیڈ لائف پہ پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد جو ہے نا وہ ہمیشہ عورت سے 2 یا 3 وجہ سے اس سے دور ہوتا ہے. ایک تو جب اس کی سیکس لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, کیونکہ ہماری فزیولوجی آپ کی سسٹرس کی فزیولوجی سے ڈفرینٹ ہے. ہم ایموشنلی ہماری یہ میریٹل لائف جو سیکچوئل لائف ہوتی ہے یہ ہماری ایموشنلی نہیں ہوتی, یہ ہماری فزیولوجی کی فزیکل ہوتی ہے. جیسے ہمیں نیند آتی ہے, جیسے ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے, اسی طرح ہم نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے. مطلب ایسے نہیں کہ جب ہمیں محبت ہوگی تو ہم یہ کریں. اب جو سسٹرس کی فزیولوجی ہے وہ شیخ نبیل بھائی اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ سائیکولوجسٹ ہیں, کہ وہ جب تک ایموشنلی انوالو نہیں ہوتے وہ اس طرف وہ نہیں آتے. اب ہمارے مردوں کا کیا معاملہ ہے, میں آپ کو مردوں کی میں سائیکولوجی کا بتا دوں کہ ایک تو ہم اگر سیکشلی ہم ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں تو ہمارا ریلیشن شپ اپنی بیوی کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے. دوسرا ہم جب اپریشیٹڈ نہیں ہوتے, مطلب اپریسیشن ایسی چیز ہے
کہ آپ چھوٹے بچوں کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ کلاس میں فرسٹ آنا شروع ہو جائے گا. میں نے بڑی دفعہ پہلے ایگزامپل دی. اور اسی طریقے سے آپ لائک جو بچہ فرسٹ آ رہا آپ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ تباہ ہو جائے گا, وہ بھی کلاس میں اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی. یعنی اپریسیشن اتنی چیز ہے. یہی جب آپ فارمولا اپنے ہسبینڈ پہ بھی لگاتے ہیں, آپ کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے مردوں کے ساتھ, اور جب اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ناکام ہسبینڈ کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہے. جب آپ اس کے دل میں بٹھا دیتی ہیں, جب وہ کوشش کر کے تھک جاتا ہے اور وہ ایک کامیاب ہسبینڈ پروو اپنے آپ کو نہیں کر پاتا, تو جب وہ اسٹیمپ لگا لیتا ہے کہ یار میں ایک ناکام ہسبینڈ ہوں, تو اس کی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ ناکام باپ بھی ثابت ہو جاتا ہے بچوں کے سامنے. جب ایک ناکام ہسبینڈ اور ناکام باپ جس گھر میں رہ رہا ہوگا, وہاں پہ چانسز ہوں گے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی. اب اس سارے معاملات کو ہم نے اگر دیکھیں تو ابھی تک سو فار پاکستان میں جو ڈائیورس ریشو ہے وہ ابھی تک جتنے یعنی 2002 کے جو ابھی جو جو سرویز ہوئے ہیں اس میں اباؤٹ 1% ہے. اور مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے 1000 لوگوں کو دیکھا ہو سکتا ہے انہوں نے 2000 لکھو 10,000 کو دیکھا ہو, مگر کسی نے 2 کروڑ کا تو نہیں کیا ہوگا, 10 لاکھ لوگوں کو تو نہیں کیا ہوگا. تو یہ 1% سے تو نہیں ہے, یہ تو 5-7% تک بات پہنچ چکی. اب اس کا جو ہمیں سولوشن دیکھنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے سولوشن اس کا وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا. سولوشن کی طرف میں آتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں مردوں کو میں بتاؤں, میں آپ کو سسٹرز میں آپ کو میں ایز اے بردر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم مرد کیا فیل کرتے ہیں. ہم مرد جو ہے نا ایموشنلی بہت ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں پر. اگر ہم ارستور اور اگر ہم ماچور اور اگر ہم باہر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا وہ پاٹے خاں بن رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے ہم وہ نہیں ہوتے. گھر میں آ کے ہم ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بیبی ہوتے ہیں کہ جس کو اپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے, محبت بھی چاہیے ہوتی ہے, پیار بھی چاہیے ہوتا ہے, جو وہ بچپن سے لیتا رہا اپنی مدر سے. ہمیں وائف بھی چاہیے ہوتی ہے اور ہمیں مدر بھی سیم ٹائم پہ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم بڑی چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. مطلب گھر میں اگر ہم نے کوئی ایک کتا رکھا ہے نا, میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. بچپن میں مجھے بکری رکھنے کا بڑا شوق تھا, بکری اور بکرا. میں نے والد صاحب کو کہا کہ مجھے آپ کو لا دیں. انہوں نے نا مجھے لا کے دے دی ٹیڈی بکرا, وائٹ کلر کی بکرا اور بکری. وہ جب وہ پھر اس کے بعد ان کے 3-4 بچے بھی ہوئے. وہ جب بچے ہوئے تو میں نے بڑا اس میں ان کا شوق پورا کیا, مگر جیسے وہ بڑے ہوتے گئے نا ان کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ چھت پہ تھا. تو وہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دودھ والے کو دے دیے بغیر کسی پیسے کے. تو وہ میں اب بھی یاد کرتا ہوں ان بچوں کو, ان بکری اور بکرے کو کہ جس کو میں نے پالا تھا. مجھے اب بھی مجھ سے جب میں سوچتا ہوں تو میرا دل پسیج جاتا ہے کہ یار وہ تھا. اسی طرح کتے کے ساتھ بھی اسی طرح میرا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سرویز ہے نا اس کے مطابق یہ ہے کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف کچھ ٹائم گزار رہے تھے 10-20-30 سال, اگر وائف پہلے ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے تو ایکسپیرینس اور سروس کے مطابق ودن 2 ایئرس ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو اتنا الون فیل کرتے ہیں آپ کے بغیر, اتنا ہم اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بہویں بھی ہوتی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے بیٹے بھی ہوتے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ختم ہو گئی. ودن 2 ایئرس ہم فوت ہو جاتے ہیں. ہاں, اب جب بیوی ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے تو بیوی 10 سال 15 سال زندہ رہتی. یعنی میرے فادر کو فوت ہوئے اگر 10 سال ہو گئے تو الحمدللہ مائی وائف مائی جو مدر ہے وہ ابھی تک حیات ہے. مطلب ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہورریبل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ یار یہ مرد جو ہے نا یہ کتنے ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایموشنلی ہمارے اوپر, تو آپ یقین کریں, آپ ہماری اسی طریقے سے محبت کریں, آپ ہماری اسی طریقے سے قدر کریں, آپ ہماری اسی طریقے سے شفقت کریں جیسے آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کو میں سائیکالوجی بتاتا ہوں مردوں کی. جب آپ ایز اے فادر میں بتا رہا ہوں, ایز اے ہسبینڈ میں بتا رہا ہوں, جب آپ اپنے بیٹے کو لاڈ پیار کر رہی ہوتی ہے نا, اس کا چوم رہی ہوتی ہیں, اس کو محبت کر رہی ہوتی ہیں, اس کے کپڑوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو ہم بھی دیکھ کے تو یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ کر رہی ہے نا تو یہ پیار کو تھوڑا ہمیں بھی دے دے. مطلب ہم بھی اس لو کو فیل کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ماں کیا کرتے تھے. اب جو فیمل کی سائیکولوجی ہے نا وہ تو میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا کہ آپ کے لیے ہمارے آپ جو ہیں ہم آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں, یہ تو شیخ نبیل بھائی اس کو آپ بتا سکتے ہیں. میں بس تھوڑا سا اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم آپ کے لیے آپ پہ کتنا ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک
کچھ دن پہلے جب بات ہو رہی تھی تو ایک سسٹر نے بات کی. سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جیسے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے, جس فیمل سے آپ کی شادی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ اس کو بھی آپ کو مطلب اسی پسلی سے پیدا کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ مسکراتے ہوئے یہ بھی کہہ رہی تھی میسج میں کہ دیکھیں پسلیوں کے پاس دل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کتنی اہم ہے ایز اے وائف, اور آپ کے دل کے قریب ہے. تو اب جب یہ چیز ہوگی, اب فیمیل کی جو مسئلہ آتا ہے نا, میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فیمیل کو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں ہم فیمیل کو گفٹس لا کے دیں گے, ہم فیمیل کو باہر پھرائیں گے, ہم ان کو ڈیزائنر سوٹس لا کے دیں گے, ہم ان کی بڑی خدمت کریں گے, بڑے بڑے ہوٹلس بھی ان کو لے کے جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے. نہیں, اگر ایسا تو بل گیٹس کی ڈیورس ریٹ زیادہ نہ اس کا نہ ہوتی. یہ جن کی اپنا نام لے رہا ہوں, کویت ہے, یو ای ہے, باقی جو ٹاپ کنٹریز ہیں جہاں میں پیسے کے انبار ہے, وہاں پہ یہ ریشو اتنا زیادہ نہ ہوتا. تو اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ وہاں پہ چیزیں زیادہ ہیں تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی وائف کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ بعض کو چاہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے فرسٹ اینڈ لاسٹ جو محبت ہوتی ہے نا, فرسٹ اینڈ لاسٹ میں اس کو خود میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لاسٹ اس کا ہسبینڈ ہونا چاہیے اور اس کا بیٹا بھی ہونا چاہیے. مگر جو اٹیچمنٹ اس کے فادر کے ساتھ ہوتی ہے نا, جو اس کو پہلے پیار میں جو محبت ملی ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ میں ڈھونڈتی رہتی ہے. تو جیسے آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں نا, بیٹی کے غصے کو آپ ایبزارب کرتے ہیں نا, بیٹی کو آپ ناراض کو جیسے مناتے ہیں نا, اسی طریقے سے آپ بیٹی کو بھی اپنی بیوی کو بھی سمجھا کرتے ہیں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرے اور ایک ماں کی طرح بیوی ہم سے محبت کرے, وہ بھی چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا میرے باپ کی طرح مجھ سے شفقت کرے. اور میں نے لاسٹ ایک سیشن میں بھی کہا تھا کہ بعض کو کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے نا, تو آپ, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میری ماشاء اللہ 3 بیٹی ہیں, تو اس میں سے جو ایک بیٹی ہے نا میری, سیدہ خوشبخت اس کا نام ہے, وہ بڑی زیادہ اگریسو ہے, شی از ایریز. اب اس کو جب مینیج کرنا ہوتا ہے نا, تو اس کی مدر اس کو مینیج نہیں کر پاتی ہے, رائٹ. میں صرف اس کو جب ہوتا ہوں تو میں اس کو مینیج کر پاتا ہوں, اور اس کی صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سخت بولے, میں کچھ نہیں کہتا, وہ مطلب رجسٹ کرے, کچھ نہیں کرتا, اگر کوئی چیز توڑنا چاہے کچھ نہیں کرتا, میں صرف اس کو حق کر لیتا ہوں, میں صرف اس کو حق کر لیتا ہوں, اور اس کو میں اس کے فورہیڈ پہ اور اس کے میں تو کرتا ہوں, اس کا جو سارا اس پہ میں کسز کرتا ہوں. وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا کرتی ہے کہ پیچھے ہو جائے, مجھے آپ ٹچ نہ کریں, آپ اس طرح کرتے ہیں یہ, اور کچھ عرصے کے بعد بالکل میلٹ ہو جاتی ہے, میری باہوں میں میلٹ ہو جاتی ہے وہ, رائٹ. اور میں اس کو پھر تھوڑا سا کرتا ہوں, اور تھوڑے بہت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ بالکل شانت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی وائف کو بھی کر کے دیکھیں, کیونکہ میں تو کرتا ہوں, میں تو کیا ہے, مجھے پتا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار مطلب آپ کو بھی وائف کو ڈیل کرنا اتنا مشکل چیز نہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں میرے دل میں اور میرے ذہن میں کہا آپ کو میں ٹوٹلی بتا سکوں. آخر میں جو شیخ نبیل بھائی ہیں وہ فیمیل سائیکولوجی کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, جو مجھے نہیں پتا ہے. جی دانش بھائی, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. ہمیشہ کی طرح بہت اچھے پوائنٹ ریز کیا آپ نے, جزاک اللہ خیر. جی میں تو اپنے پوائنٹ بتاؤں گا, لیکن سمیہ کے پاس چلتے ہیں, تو وہ اس کا جواب بہتر دیں گے انشاءاللہ. جی سمیہ, آپ انمیوٹ کریں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سمیہ, دانش بھائی کی بات آپ نے سنی, تو فیمیل جی سائیکی میں کا سب جواب کی باتیں سن رہی تھی. آپ دیجیے. جی جی پلیز پلیز. فیمیلز کا میں سب سے پہلے نا آپ کی وہ جو پچھلی سلائیڈ تھی نا, اس کے بارے میں تھوڑا سا کہوں گی کہ سب سے لاسٹ پوائنٹ جو تھا وہ سپیریٹی اور انفیریٹی والا, وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے میرے حساب سے, کیونکہ مین جڑ وہیں سے شروع ہوتی ہے. جب ایک بیٹی اپنے گھر میں پلتی ہے, بڑھتی ہے, سب اچھی اچھی باتیں ہی کر رہے تھے, لیکن سخت اور تلخ حقیقت کی طرف اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کا باعث اگر لڑکی کے لیے کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کا بچپن ہوتا ہے. ان بچیوں کے ساتھ سب سے زیادہ کرائسس آتے ہیں جو اپنی زندگی میں یہ سارے ڈس آرڈرز دیکھ دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. جو بنی جیسے سر سائل کہتے ہیں کہ مین کاز جڑ ہوتا ہے ماں باپ کا رویہ, تو بالکل وہی اس چیز سے اگر آپ اس بچی کو لیں تو وہ جب خود انفیریٹی میں پلے گی تو وہ بڑی ہو کے بھی انفیریٹی ہی محسوس کرے گی, اور پھر اگر وہ شادی کے بعد اپنے گھر جاتی ہے تو اس پہ بھی اس کو وہی حالات ملنے کی وجہ سے وہ اور ہی زیادہ خود میں بند اور ختم ہونے لگتی.
کچھ ریزنز ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی عورت بند ہونے لگتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اندر کی فطرت کی آواز اس کو بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے، تو وہ فائٹنگ موڈ میں آ جاتی ہے، اور جب فائٹنگ موڈ میں عورت کا آ جانا تو مطلب گھر کو برباد کر دینا. تو اس سے سب سے زیادہ میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ جب کبھی کہیں بات کرتے ہیں نا 4 لوگوں کے بیچ میں، تو اپنی جو ریئل والی جو وہ ہوتی نا تکلیفیں، اس کو کم بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی ہمیں جج کر لے، ایسا نہ ہو کوئی ہم سے یہ نہ پوچھ لے، یہ نہ سوچے کہ ایسا اس کے ساتھ تو نہیں ہوا ہے. یہ سارے فیئرز ہم سب کے اندر ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک عورت کو بہت جرت اور ہمت اور اپنی جو ہے نا، اپنی جو کہتے ہیں نا کہ سیلف اسٹریم کو سب سے پہلے اوپر رکھنے کی ضرورت. جو لڑکیاں شادی کرنے والی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اندر سپیریٹی محسوس کریں. نہ مرد سپیریئر ہے نہ عورت سپیریئر ہے، دونوں برابر ہے، جبکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ دی. بٹ ہوتا یہ ہے یوزلی ہمارے آپس کے اس معاشرے میں لوگ اسی طرح سوچتے ہیں یہ باتیں کہ جو ہے نہیں ہم نے جو ہے نا بس ایک کو نیچا کر دیا ہے اور ایک کو اونچا کر دیا ہے. اس کا وجہ کاز ہی یہی ہے کہ پہلے جب ہم ہندو پاک کی طرف سے آئے ہیں تو وہاں پہ بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، تو زیادہ تر یہی چیزیں دیکھنے کو آتی کہ لڑکیوں کی عزت کم، لڑکوں کی عزت زیادہ. تو جب یہ چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں تو پھر وہ چاہے پلا ہوا بیٹا ہو اس گھر کا یا چاہے پلی ہوئی بیٹی ہو، وہ ساری زندگی انفیریئر رہے گی. اور وہ لڑکا جو اگر سپیریٹی میں پلا ہے تو وہ ساری زندگی سپیریئر رہے گا، اور آنے والی بیوی کو جہنم کی آگ بتا بتا کے اس کو خود زندگی اس کی جہنم بنا دے گا. کیونکہ اس نے خود ایک پیمپر لائف گزار لی ہے نا کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک فلک پہ چڑھا کے رکھا تھا ساری زندگی، تو وہ دوسری عورت کو بھی اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ مین کاز ہی پیرنٹنگ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں اور جو ہے اس چیز میں یہ چیزیں کنورٹ ہونے لگتی ہیں. لیکن کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آفٹر ایجوکیشن، آفٹر زندگی کی ٹھوکریں یا کچھ بھی کہہ لیں آپ، لوگ خود کو بدلنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے لگتے ہیں، اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بات جو ہے نا کہ اگر کہیں کہ آپ لڑکی کیا ڈھونڈ رہی ہے شادی سے پہلے، میرے حساب سے لڑکی کو جو ہے نہ لڑکے میں اور نہ لڑکے کو لڑکی میں محبت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا ٹیمپرری باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان ایٹ دی اینڈ بچوں کے بعد تھوڑے ٹائم بعد جب آپ اسی محبت سے فیس ٹو فیس لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ دیٹ از دا محبت. ٹھیک ہے، اور محبت کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیں. تو نہ مرد کرے طواف نہ عورت کرے طواف. سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے ہم لوگوں کا مین مسئلہ اور مین جو کہتے ہیں نا کاز ہر چیز کا، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو دین بنا دیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے قرآن کو سجا کے رکھ دیا، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا ہے. نبی پاک کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ ہم زندگی گزارنے کس طرح کے طریقوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں میں جانے کے بجائے ہم دنیاوی چیزوں اور دنیاوی معاملات میں زیادہ جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم قرآن کو صحیح سے اسٹڈی کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نہ عورت کو جو ہے انفیریٹی ملی ہے اور نہ مرد کو انفیریٹی ملی ہے، جبکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. اب بس مسئلہ ہم سب کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی جو ہے نا اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے آپس میں، کیونکہ ہماری جو فطرت ہے جنت والی وہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیتی. اور جتنے باقی کاز آپ نے لکھے تھے کہ ایروگینس ہے، سیلفنس ہے، یہ سب تو شیطان کی صفت ہے، اور یہ سب ہمارے اندر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر جو چھوٹا سا بارود ہے اس کو جلانے کے لیے سمجھے ریڈی بیٹھا ہوتا ہے.
اس کو چاہیے ایک جگہ کہ بس کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں وہ ذرا سے بارود میں ایسی آگ لگاؤں کہ ایک دوسرے سے کلیش سٹارٹ ہو جائے. اس کی وجہ ساری یہی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس چیزوں سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں سب سے پہلے میں جو لڑکیاں شادی کرنے چاہتی ہیں ان کے لیے یہی میسج رکھنا چاہوں گی کہ نہ جلدی شادی کریں اور نہ لیٹ شادی کریں. شادی آپ جب کریں جب آپ کو شادی کرنے کی سمجھ آ جائے, جب آپ کو شادی گزارنے کی سمجھ آ جائے. یہ کاز نہیں ہے کہ بالکل بھی کہ پہلے شادیاں ہونی تھی جلدی تو جلدی کر لیں, دیر سے ہونی تھی جو جلدی دیر سے کر لیں. مرنا آپ نے جبھی ہے جب اللہ نے لکھ دیا, جینا آپ نے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. اب اس بیچ میں اگر آپ اللہ کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہتر ساتھی چننے کی کوشش کیجیے. محبت والا ساتھی مت چنیے, وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہوگا. 5 سال بعد 6 سال بعد وہ محبت غائب ہو جانی. تو یہ چیزیں جب آپ کو ختم ہوتی ہوئی دکھتی ہیں نا تو پھر آپ کو دکھ ہونے لگتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی کی ہوئی ہوتی. ایکسپیکٹیشنز کسی سے نہیں رکھی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. جو محبت رب آپ سے کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی ایک شخص آپ سے نہیں کر سکتا. جو ہم محبت آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ محبت رب میں ڈھونڈیے. شادی کے بعد پارٹنرز جو بھی ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک وجہ ہوتے ہیں, کاز ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, ان کی دکھ سکھ میں اللہ کی طرف سے ان کے پاس قریب ہیں ان کو صبر دینے کے لیے. جسٹ مجھے یہ لگتا ہے, باقی سب اپنے اپنے حساب سے سوچ سکتے ہوں گے بالکل. اور محبت جی بالکل سمیہ, بھی جو ہے آپ کو ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ محبت بالکل, تو مجھے بھی پتا ہے آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ محبت بالکل ختم کر دیں یا کرنی نہیں چاہیے. تو ہم نہیں یہ کہہ ختم سکتے کرنے کی ہیں, بات نہیں کر رہی ہوں ہم میں نہیں ختم ہم یہ کرنے کی کہہ بات سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکچوئل میں جو محبت ہوتی ہے تو آج ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو خراب کر دیا ہے. بالکل بالکل اور اگر ٹھیک اور پرفیکٹ بندے سے یا پرائرٹیز والے بندے کو سلیکٹ پہلے پرائرٹیز کی بنا پر کیا جائے تو پھر محبت کوئی گناہ نہیں یا کر سکتے ہیں. تو آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں جو میں سمجھوں. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا, آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے بالکل بتایا نا کہ محبت کے بارے میں, تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی انسان کو اپنی پرائرٹیز کی بنا پہ چنا کیا ہے تو پھر محبت کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہوگی. پرائرٹیز کی بنا پہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنا ویژن یا پرپز سامنے والے پرسن کا جان کے تو پھر تو محبت ہو سکے گی. نہیں, آپ کبھی جان نہیں سکتے نا, مسئلہ یہ ہے ہم دلوں کا حال نہیں جان سکتے. تو میرے حساب سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, جو آپ کو مل رہا ہے اس پہ آپ شکر ادا کریں. اگر آپ کو سامنے سے محبت, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ محبت ہی نہ کریں, وہ آپ کو ہوگی, لازمی بات ہے, وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے کوئی بھی یہ کہہ پرسن. سکتے ہیں سمیہ کہ جو ایکچوئل میں محبت ہے اس کی ڈیفینیشن آج خراب کر دی گئی ہے ہماری بالکل بالکل سوشل میڈیا خراب ہو پہ. گئی ہے اسی وجہ سے نا. اب ٹرسٹ بھی نہیں بنے گا آپ کا, اور آپ کوشش بھی کریں تو پھر وہ آپ آگے 2 دن کے بعد جو پھر آپ کو ملے گا آگے سے, تو وہ پھر بندے کو دھچکا لگتا ہے جو نا, اس سے بہتر یہی کہ پھر آپ پیچھے رہیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کی گرہ دل میں باندھنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں. تو آپ بھلے منہ سے نہیں بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے آپ سے یہ تکلیف ہے, لڑکی ڈرتی ہے, نہیں مجھے آپ سے یہ تکلیف ہے, مت ڈرتا, ارے میری بیوی ناراض ہو جائے گی میں اگر ایسا بول دوں, لیکن آپ کے دل میں جو ہے نا وہ نوٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ ریالٹی ہے ہم سب کی. وہ نوٹس بنتے 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 آپ کا رشتہ ایک دن اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو یا تو ساتھ رہتے ہوئے توڑ لیتے ہیں کیونکہ آپ کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے, آپ کہیں اور پیار ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, یا تو یہ ہو جاتا ہے, یا تو پھر آپ ان فرنٹ ہو کے بولتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ نے میرے ساتھ نہیں رہنا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ محبت
جو ہے نا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے سے ایکسپیکٹیشن رکھ لیں. محبت وہ خود آپ کو ہو جانی ہے، کیونکہ آپ اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے. جب آپ کی ایکسپیکٹیشن اللہ کی طرف ہوں گی تو اللہ نے اگر آپ کو اس کے لیے چنا ہے تو اللہ ہی اس کے دل میں وہ محبت دیں گے، کیونکہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم سب کا دل. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اللہ چاہے تو وہ ایک ظالم شخص کے دل میں بھی آپ کی محبت 2 دن میں دے دے، اور اللہ چاہے تو ایک محبت کرنے والے شوہر کا دل یا بیوی کا دل ایک پل میں اس کی طرف سے موڑ دے. تو آپ دلوں کی محبت پہ کبھی انحصار مت کریں. جی بس میں یہ چاہوں جی تھینک یو سو مچ کیونکہ سمیہ. انسان جو ہے نا وہ اتنا کہیں نہ کہیں اپنے اندر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے جو کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی جی بارک اللہ فیک.